मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो तकब्बुर ये है, हदीस में आता है बतरुल हक, अपने आप को इंसान इतना फंटर समझना शुरू कर दे कि आपको एक बात बताई जा रही है कि ये गलत है, लेकिन आप अपनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं उस गलत को गलत मानने में। आपको कहा जा रहा है कि मोहतरम आपने ये गलत किया है, आपको बेइज्जती महसूस होती है। मैं कैसे गलत हो सकता हूं भाई? क्यों नहीं हो सकते? तुम क्या मरीख से आए हो? हर इंसान से गलती हो सकती है भाई। कुल्लुकुम खत्ताऊन, हर शख्स खताकार है। इज्तिहादी खताएं तो पैगंबरों से भी हुई हैं, तभी तो पैगंबरों को हुक्म है कि मशवरे लो। पैगंबर से गुनाह नहीं हो सकता, राय और सोच में खता हो सकती है, बशर हैं। तभी तो हुक्म दिया वशाविरहुम फिल अमर, ए नबी आप इनसे मशवरा भी लें। मशवरा क्यों लें? अपनी राय पर कुल्ली एतमाद बोलो ना करें, आप मशवरा लें इनसे। आप मशवरे से क्या होगा? हो सकता है कुछ इस काम के मनफी पहलू हों जिनकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, तो वो मनफी पहलू सामने आ जाएंगे मशवरे के बाद। सैयदुल अंबिया से ज्यादा जहानत किसके पास हो सकती है? उन्हें हुक्म दिए जा रहा है कि राय में आप खुद मुख्तार ना हो। आज हमारी और आप अपनी हालत देखो, जो राय हम कायम करते हैं हम समझते हैं ये आसमान से वही बन के नाजिल हुई है, इसके सिवा कोई गलत हो ही नहीं सकता। सियासत में भी ऐसे ही है। मेरा लीडर आबे जमजम से नहाया हुआ, जो अपोजिशन है वो जहन्नम में जब तक नहीं जाएगा। उसके अपोजिशन के हर उल्टे काम की तौजी कि ये हजरत जी ने कौम के वसीदर मफाद में ये उल्टा काम किया है, लिहाजा ये फिलहाल सीधा है। और अपना वाला जो है ना हजरत जी, उसके हर उल्टे काम की लॉजिक तलाश करके उसको क्या करना? सीधा। और दूसरे वाले के हर अच्छे काम को घुमा फिरा के उल्टा। वो अच्छी बात भी कर रहा है, एक्चुअली असल में तो अमेरिका ने बोला है ये अच्छा काम करो। ये सियासी तबसरों में और हर चीज में ना एतदाल वाली राय, कहीं भी आगे ना जाएं, क्योंकि हमारे पास हम जो सोर्स ऑफ नॉलेज है ना वो बहुत महदूद होती है। हमारे पास जो नॉलेज के जरिए फेसबुक है, यूट्यूब है, या सहाफियों के तबसरे हैं, या अखबार है। जो खुद मुब्तला होगा, हम उससे थोड़ी मिले होते हैं कि यार जरा आप भी बताएं कि आपने ये जो हरकत की है इसकी वजह क्या है। हो सकता है उसके पास इतने दलाइल हों। तो किसी इदारे के बारे में भी नेगेटिव राय मत रखो, किसी इदारे के बारे में भी और किसी शख्सियत के बारे में भी, जब तक 100% आपको यकीन ना हो जाए, वरना चुप रहो। चुप रहना तो आता ही नहीं है ना, मसला सारा ही है। अगर कोई आपसे पूछे फला लीडर कैसे, आपको मुझे इल्म नहीं है, तो ऐसा लगेगा जैसे ये तो जाहिल है दुनिया में। ये अबे भाई नहीं पता यार, हमें क्या पता कौन क्या है। ला अदरी का मतलब मुझे मालूम नहीं है, ये कहना सीखो। जितने बड़े बड़े अल्लामे हमने अपनी जिंदगी में देखे हैं, उनसे मसले पूछे जाते थे, वो कहते थे हम तहकीक करके बताएंगे। ये इल्म की अलामत है। और जो आजकल यूट्यूब पे स्कॉलर आ रहे हैं ना, इनको तहकीक की जरूरत होती नहीं है। जो पूछो फौरन कुरान हदीस की रोशनी में जवाब। अपनी जहालत का इतराफ ही नहीं करते। इमाम मालिक तबा ताबीईन में से हैं। मशहूर वाकया है कि किसी ने उनसे आके मसला पूछा, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं इसका शरी मसला। हालांकि हदीस में उनकी बशारतें मौजूद हैं कि मदीना में एक ऐसा आलिम पैदा होने वाला है, युज़रबु इलैहि अकबादुल इबिल, ऊंटों के कजावे कसे जाएंगे, लोग दुनिया से सफर करेंगे। अक्सर उलमा इस तरफ गए कि इससे इमाम मालिक मुराद हैं। तो बयान करने वाला कहता है मैंने 36 सवालात पूछे। एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। दूसरा पूछा ला अदरी, तीसरा पूछा ला अदरी। 36 सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। और आज आप YouTube पे देख लो, जो पूछो फौरन प्रश्न का जवाब फौरन मौजूद, और हवाले भी हैं। लोग हवालों से मुतासिर हो रहे हैं, भाई रेफरेंस दिया है। इतना आसान होता तो ये जो इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन पैदा हुए, इतनी रिसर्च हुई है, इतनी तहकीक हुई है, ये तो फिर तो फारिग लोग थे, इसका मतलब है।
اور ریفرنس اس حدیث کا دیں گے جس سے ان کا دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہوگا. جو اس کے اگینسٹ ہوگی وہ پی جاتے ہیں یا وہ پتہ ہی نہیں ہوتی. تو بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے فوراً خون آنا بند. اللہ نے بتا دیا کہ تم جب گھر بناتے ہو سیمنٹ اور بجری سے بنتا ہے, اس میں بدبو نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہتا کہ یہ سیمنٹ بجری جو مزدور اس سے اینٹیں بنائے گا اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے بھائی دھو لے, اچھی بات ہے, غسل فرض نہیں ہوا اس سے. لیکن انسان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے بنایا جا رہا ہے وہ حیض کا گندا خون ہے. تو قرآن کہتا ہے خلقا من بعد خلق, مختلف مراحل سے ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد اخرجکم من بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ سے بھی ہم تمہیں نکالتے ہیں. ثم السبیل یسرا, اور اس راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں, بغیر آپریشن کے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ یہی کرتا ہے, ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کیس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا ہے نا ثم السبیل یسرا, کہ ہم تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کیا کر دیتے ہیں آسان. عقلی طور پر وہ بظاہر ممکن نہیں ہے کہ کیسے انسان دنیا میں آئے گا بغیر آپریشن کے, لیکن اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قدرت ہے کہ ولادت کے وقت میں اللہ اس راستے کو بچے کے نکلنے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لیکن ہم اللہ میاں سے اگر ملاقات ہوئی تو کہیں گے اللہ ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں تھا, ہر دوسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا تھا. یہ تو نہیں پتہ نہیں قرآن شاید ایتھوپیا والوں کے لیے نازل کیا یا امریکہ والوں کے لیے یا یورپ والوں کے لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ کس کی شرارت ہے, یہ ڈاکٹروں کی شرارت ہے. معذرت کے ساتھ, میڈیکل سائنس میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن جب یہ اتنی واضح شرارت ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہے چند کیسز ہوتے ہیں جو واقعی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے, ایک قدرتی عمل ہے. دیکھو جو نیچرل جو بھی کام ہوتا ہے اس میں ایب نارملٹی 100 میں کسی ایک میں ہوگی نا, یا 2 میں ہوگی. یہاں تو ہر دوسری عورت کے, اور اچھا جس کے نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے اگلا بچہ اس کے بھی پھر آپریشن سے. تو اس لیے یہ دھندے ہیں, دھندے سمجھ رہے ہو, یہ کیا ہے, دھندے ہیں کمائی کے. جب ولادت کا وقت آئے نا تو پہلے کوئی ایسا ہاسپٹل کلینک تلاش کرو جہاں پہلے سرچ کرو کہ یہاں بچے آپریشن سے نہیں ہوتے. اپنی بیویوں کی صحتوں کو واٹ مت لگاؤ, اس کی برباد ہو جاتی ہے عورت. وہ تو ٹیکے ٹھوک ٹھاک کے, بس ان کا تو کام ہے پیسے مل جائیں, وہ تو پیسے بنا لیں گے, بچہ وہ آ جائے گا مارکیٹ میں تو کہیں گے دیکھو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ, بچہ وہی ہے نا جیسے ان کے ہوا, یہ بھی وہی ہے. تو آگے جو مسائل کھڑے ہونے والے ہیں وہ تو اس بیچاری عورت کے ساتھ ہونے والے ہیں مسائل. تو اس کا پھر وہ الگ سے ٹیکے, پھر اس کی دوائیں, پھر اینٹی بایوٹک, اور پھر جو مسائل, اور پھر جو وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ 20 قسم کے مسائل ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا, پھر ہم انسان کو دنیا میں لے آتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم دنیا میں آئے, لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تمہیں. اب جو بڑے فنڈر بنے پھر رہے ہو نا, سب سے پہلا کام ہمارے رب نے یہ کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے جو چشمے جاری کر دیے. پیدا ہوتے ہی یہ کام ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں پتا, مگر دودھ کہاں سے ملے گا, حلق میں کیسے اترے گا, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے. اور بے انتہا محبت کرنے والی ماں گفٹ کے طور پہ اللہ بچے کو پہلے سے دے دیتا ہے کہ تیری دنیا میں آتے ہی یہ تجھے پالے گی. عورت کسی کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو, اپنے بچے کے ساتھ ایسی مخلص ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. آپ عورت کا سوسائٹی میں کوئی اور کردار مانو یا نہ مانو, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. خدا کی قسم بچہ پیدا کر کے اس کو پالنا, یہ عورت کے سوا کسی کے باپ میں بھی دم بولو نہیں ہے. یہ 2 دن پال کے دکھا دو, کہتے نا میں ابا ہوں, میں کیا ہوں, مجھ سے ملیے, میں بچے کا باپ ہوں.
بہت اچھا ہے, ہم تو آپ کی بھی فضیلت کے قائل ہیں, ٹھیک ہے, ہم خود باپ ہیں, لیکن جب پیدا ہوا تھا 2 دن تو اپنی گود میں رکھ کے دکھاتا ہے اس کو, خالی صرف 2 دن خودکشی کر لیتا کھڑکی سے چھلانگ لگا کے, میں مر جاؤں گا ابھی. پال سکتے ہو, دودھ پیتا بچہ ہے نا, 2 دن فیڈر سے دودھ پلا دو اس کو, 2 دن پالو آپ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جاؤ گے. آپ بولو گے میں ملک فتح کر سکتا ہوں, میں ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہوں, میں بم بنا سکتا ہوں, میں کہیں بم رکھ کے آ سکتا ہوں, میں فدائی حملے میں پھٹ سکتا ہوں, میں تو یہ بچہ نہیں پال سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا, عورت کے لیے اتنے مشکل عمل کو, جس کا میں اور آپ تصور کر سک رہے ہیں. ابھی گود میں بچہ ہے نہیں نا, گود میں بچہ ابھی ہے نہیں. بچہ غیر مقلد ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ جو اہل حدیث بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام بچے کیا ہوتے ہیں, غیر مقلد. دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, مگر ہر بات پہ دلیل مانگتے ہیں. بھائی ہمارے بہت سے دوست اہل حدیث ہیں, کوئی طنز مقصد نہیں ہے, تھوڑا سا ہماری عادت ہے مذاق کرنے کی, یار اتنا تو چلتا ہے نا. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی ہے نا, یہ کوئی فکری اختلاف نہیں ہے, یہ مزاجوں کا اختلاف ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے, بولتا جاؤ میری مرضی, میں ٹانگیں چوڑی کروں پتلی کروں, ٹھیک ہے نا, یہ کیا کہ حضرت جی نے فرمایا, فلاں مجتہد نے فرمایا, مجھے حدیث کا حوالہ چاہیے. حدیث دو گے بھی تو اس کو سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو. تو یہ بچہ غیر مقلد ہوتا ہے. پھر بڑا ہو کر وہ دیوبندی بن جاتا ہے. تھوڑی سی یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز جائز ہے, جیسے بریلوی حضرات ہمارے کرتے ہیں نا, 30 40 کہتے ہیں, براڈ مائنڈیڈ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ, کہ یار سب ٹھیک ہے یار, اور اتنا سخت بھی نہیں ہوتا جیسے اہل حدیث ہوتے ہیں, تو تھوڑا بیچ میں آ جاتا ہے. پھر جب بڑھاپا آتا ہے نا تو دنیا میں اتنے تجربے اور اتنا کہتا ہے سب سیٹ ہے یار, سب کیا ہے, کوئی تیجا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک. تو خیر چھوٹا بچہ آپ اس کو دیکھو, بے وقت روئے گا, حالانکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے. راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں, ٹیں 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 بلا وجہ کی لگا کے رکھنا, پتہ ہی نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے. اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تیرے سر میں درد ہو رہا ہے, تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا, مسئلہ کیا تیرے ساتھ, بلا وجہ ٹیں ٹیں ٹیں. گود میں اٹھاؤ, چپ. ابے چیخ تو ایسے رہا تھا جیسے تجھے کینسر ہو گیا خدا نخواستہ. گود میں اٹھاتے ہی وہ کدھر گئی تیری بیماری, تو گھننا ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے مجھے گود میں اٹھاؤ بس. چھوٹا سا بچہ, 1 ہفتے کا بچہ, اس کو کمبخت کو یہ شعور ہے کہ جب ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے, گود سے اتارا ہوا ہے تو صرف ماں کو ٹینشن دینے کے لیے کہ یہ سوئے نہیں کسی طریقے سے, صرف یہ ٹینشن کہ یہ سو کیوں رہی ہے, یہ آرام سے پڑی ہوئی. اور اکثر جب ماں کھانا کھاتی ہے نا, بچے ٹیں اس وقت شروع کرتے ہیں. 1 ہفتے کے بچے کی بات کر رہا ہوں, اس کو یہ شعور ہوتا ہے سگنل کہ میری اماں اب تمیز سے بیٹھ کے چونکہ کھانا کھا رہی ہے تو تمیز تو ہونی نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے, سکون کیوں مل گیا اس کو. تو پھر ماؤں کو غصہ آتا ہے, بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو. لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ ماں ہمیں نہ ملے نا تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ فنٹر گیری ہماری ختم ہو جائے. اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں, ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, جو 30 مہینے ہیں نا, 30 مہینے حمل سے لے کے, جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں, الٹیاں اور سر چکرانا اور 20 مسائل حمل کے بعد شروع ہو جاتے ہیں, اس سے لے کے ولادت تک, یعنی قرآن کے مطابق 30 مہینے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے, وہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ
کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے. اور ہم گھنے بن کے اپنی ماؤں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. آپ کوئی ملازم رکھ لو یار, تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا. سر آپ نے کھانا ہے کھا لیں, نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا, کوئی بات نہیں ہے. کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ, جب بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان, تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں, ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں. ناشکرا اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی, سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے. آج باس کا موڈ تھوڑا آف ہے یار, سر سے ذرا احتیاط سے بات کرنا. یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے, نہیں چل رہا. ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک, نہ ماں کے ساتھ. الٹا اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ. ماں اگر مر گئی ہے, وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, وہ نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے, کوئی ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. انت ومالک لابیک, حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, حدیث میں تو جو کما رہا ہے کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے. تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے. اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے جی ہمارے ابا کا بزنس تھا جو ہم نے ترقی دی ہے, تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے نا جا کے. کوئی دینے دیتا آپ کو؟ آپ جا کے شاپ پہ بیٹھتے کسی کی کہ اس کو ہم ترقی دے کے بڑھائیں گے, وہ دکان سے نکال دیتا. بھائی تو کون ہے؟ یہ چلتا ہوا بزنس باپ نے آپ کے حوالے کیا تھا جو پھر آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو پہلے اس میں کچھ جان تھی جو آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا, اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے. تو والدین بھی ڈکشنری سے نکل رہے ہیں. بدتمیزیاں, لڑکیاں ماؤں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی, بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے, میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے نا, تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے. طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں, باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر. اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورغلا رہا ہے, تو بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئے. وہ کہیں ابا وہ ہماری ماں ہے, آپ کا اس سے اختلاف ہوگا, ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو, ایک دوسرے کے حقوق دینے میں. اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے, باپ سے نہیں ملنے دے رہی, چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا 27 سال کے بعد مجھ سے آ کے ملا ہے, سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو. یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کرے, نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کرے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی. قرآن کہہ رہا ہے میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے. اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں,
لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے دوسرا کچھ سنا ہی نہیں ہوتا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. آتے ہیں لوگ میرے ساتھ کہ جی ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی, میں اپنے باپ سے 5 سال سے نہیں ملا, میں 10 سال. میں نے کہا تو کیوں جہنم خرید رہا ہے اپنے لیے بھائی, کیوں جہنم کی آگ خرید رہا ہے؟ کہ میری ماں نہیں ملنے دیتی. میں نے کہا اماں کو بولو بھائی میں تو ملوں گا. سب سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا رکھا بھائی؟ والدین کا. لیکن سب سے پہلا کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے.